बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप सब यहाँ चीफ मिनिस्टर हाउस में तशरीफ़ लाए हैं। सबसे पहले मैं अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है आप सब दोस्तों को तकलीफ़ दी है, उसमें एक बात जो मैं पिछले 6 महीने से कह रहा हूँ वो दोबारा दोहराऊँगा कि मेहरबानी करके मीडिया एक पॉजिटिव रोल प्ले करे। जो कामयाबी हमें कोरोना से निजात हासिल करने में हुई है, जो अल्लाह ताला ने मेहरबानी की है, और सूबा सिंध में हम इस बात पे फ़ख्र करते हैं कि ये रियलाइज़ हमने पहले किया जबकि पूरा मुल्क, फेडरल गवर्नमेंट, बाकी तीनों सूबे इतने सीरियस नहीं थे इस बारे में। लेकिन जब हमने ये काम किया और उन्होंने देखा कि जी वाकई ये ठीक है, सब ने फॉलो किया, और वो हमारे इनिशिएटिव की वजह से ही पाकिस्तान उन कुछ मुल्कों में से है जिसमें कोरोना के केसेस कम हुए हैं लेकिन ख़त्म नहीं हुए। ये कुछ लोग समझते हैं। मैं मीडिया पे 1-2 प्रोग्राम देख रहा था कुछ दिनों पहले, ये बड़ा कहा जा रहा था, वो मीडिया वाले इंटरव्यूज़ ले रहे थे दुकानदारों से, वो कह रहे हैं जी इधर तो कोई मसला ही नहीं है, मैं भी बगैर मास्क के हूँ, सारे ग्राहक भी बगैर मास्क के, देखिए कोई बीमार नहीं पड़ रहा। मेरा ख्याल है ये मुनासिब नहीं है। मैं इल्तिजा करूँगा मीडिया ओनर्स से, मीडिया मैनेजर्स से कि इस मुल्क के लोगों की जान बचाने के लिए एक पॉजिटिव रोल प्ले करें। तकलीफ़ ज़रूर हर एक को आई है लेकिन जान से बढ़ के कोई और चीज़ नहीं। पहले जान फिर जहान, ये चीज़ मैं शुरू अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का असल टॉपिक ये नहीं था, लेकिन जब भी मुझे मौका मिलता है मैं पहले यही बात करता हूँ, इसलिए कि मैंने ये बात मार्च में की थी शुरू, और उस वजह से अल्लाह ताला ने सब ने उसको सुना और फिर अल्लाह ताला ने मेहरबानी की और हम एक बेहतर पोजीशन में हैं बाकी ममालिक के हवाले से। लेकिन ये मतलब नहीं है कि केसेस ख़त्म हो गए। वो केस जहाँ पे महीनों एक केस नहीं आया था, वहाँ पे केसेस आने शुरू हो गए दोबारा। तो इसलिए हमें थोड़ा सा इसका ख्याल रखना है। असल मकसद आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी बातें हो रही हैं, काफ़ी दोस्त अपने अपने तज्ज़िये पेश कर रहे हैं, अपनी अपनी कहते हैं वो वर्ड्स ऑफ विजडम अपनी तरफ से बना के कभी इस आइन को पामाल करने की बात करते हैं। जो आइन में चीज़ें नहीं हैं, जो हो नहीं सकती, उनकी बात करते हैं, और मेरी इस प्यारी धरती पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की बात करते हैं। पाकिस्तान 4 सूबों पे मुश्तमिल है, फिर हमारे पास जो बाकी एरियाज़ हैं, आइन में 4 सूबे पाकिस्तान के हैं। सूबों के बारे में, उनके लिमिट्स के बारे में भी सारी चीज़ें मौजूद हैं, और ये बातें नई नहीं हैं, ये वक्तन फ़वक्तन होती रहती हैं। जो मुल्क दुश्मन है वो ये बातें करते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, आज से मेरे ख्याल साल 1 पहले असेंबली में मैंने उठ के एक तकरीर में, जब ये बातें उस वक्त भी हो रही थी, कहा था ये बातें होती रहती ना, ये पहली बात नहीं है, फलाना आर्टिकल पढ़ लिया, समझ आई ना आई, कहने शुरू हो गए। मैंने असेंबली के अंदर तकरीर में अपने कहा था कि जी सिंध हमारी माँ है, माँ के टुकड़े करने वाली जो बात करेगा उसके सामने हम सब खड़े हो जाएंगे। कुछ दिनों पहले मैंने आपसे बात की थी, मैंने आपसे पूछा था कि आप लोग सब मेरे साथ खड़े होंगे कि नहीं खड़े होंगे। आप सब ने कहा था हम खड़े होंगे साथ। मैं जो ही गया था, शदीद मुश्किलात थी लोगों को, उन्होंने, मीडिया ने ये सवाल किया, उधर काफ़ी लोग बैठे थे, मैंने उधर सबसे कहा कि आप लोग खड़े होंगे। सब अपनी तकलीफ़ भूल के यक आवाज़ होकर उन्होंने कहा कि ये कभी हो नहीं सकता। असेंबली में जब मैंने तकरीर की थी और मैंने कहा था लोगों को कि जो मेरी इस बात से मुत्तफ़िक़ है वो खड़े हो जाए, कुछ लोग बैठे रहे थे उधर उस दिन, वो याद होगा। और वही लोग हैं, मैं इनको सिंध का नहीं पाकिस्तान का दुश्मन कहूँगा, और ये मैं नाम नहीं लूँगा। और असल में कुछ लोग अपनी कम अक्ली में
یہ باتیں کر جاتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی. انہوں نے، میں کم عقلی کہہ لوں، جان بوجھ کے کر رہے ہیں، امیچیورٹی ہے، کیا ہے. یہ بات میں بالکل کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی حالت میں کوئی بھی سندھ صوبے کی، سندھ اسمبلی کی، سندھ حکومت کی ایگزیکٹو پاور جو آئین میں موجود ہے ان کے پاس، کسی کے ساتھ شیئر نہیں ہوگی. یہ ایز چیف ایگزیکٹو، ایز الیکٹڈ لیڈر آف دا ہاؤس آف دا سندھ اسمبلی، میں آپ کو بڑا کلیئرلی کہتا ہوں، جس کے دماغ میں یہ خنس کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، خناس ہے، جو بھی فطور ہے، بھوسا ہے، وہ نکال دے، وہ نکال دے. اور میں آپ لوگوں سے بھی یہ درخواست کروں گا، اور آپ کے توسط سے سارے میڈیا سے، کہ ایسی باتیں کریں نا، لوگوں کو دکھ پہنچتا ہے، سندھ کے لوگوں کو دکھ پہنچتا ہے اس سے. یہ آپ لوگ، میں ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ سے کہ یہ چیزیں بولنے سے پہلے، یہ کرنے سے پہلے، یہ جو ریسنٹ ساری بات ہوئی، یہ پھر بھی، اور یہ پہلی بار نہیں ہے نا، یہ اگر پہلی بار ہوتی تو میں آج سے سال، مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ یاد نہیں، سال سے کچھ اوپر ہو گیا ہے، میں کیوں اسمبلی میں کھڑا ہو کے اتنی کھلی بات کرتا کہ اگر یہ کوئی نئی بات ہوتی. یہ جب ان کو مرضی ہوتی ہے ٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے، ہمیں پتہ نہیں کیا ایشوز ہیں ہمارے ساتھ اس وقت، ہمیں پتہ نہیں ہندوستان کشمیر میں کیا کر رہا ہے، ہمارے انٹرنیشنل فرنٹ پہ جو اور آپ نے ڈپلومیٹک کیا کہتے ہیں، آپ نے غلطیاں کی ہیں، لیکن اب اس سے اٹینشن ہٹانی ہے نا. اٹینشن ہٹانی ہے تو سندھ حکومت، پاکستان پیپلز پارٹی اور کراچی اور کے علاوہ کوئی اور چیز ملتی نہیں ہے. اور بڑی اچھی بات ہے، کراچی سب سے بڑا شہر ہے، کراچی سندھ کا دارالخلافہ ہے، کراچی پورے ملک کو چلاتا ہے، یہ سب ہمیں چیزیں پتہ ہیں. اور کراچی کی چھوٹی سی بھی خبر، ایون جو آپ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ اتنے بڑے ڈیزاسٹرز کرتے ہیں، اس سے بھی میڈیا چھپاتے، میڈیا ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. بڑی اچھی انہوں نے طریقہ کار نکالا ہے، اور ہم سب مل کے اس طریقے میں نکل جاتے ہیں. ریسنٹ باتیں شروع ہوئی، جو کراچی میں برسات ہوئی، پہلے جولائی کے اینڈ میں 26-27 جولائی کو، پھر اگست 8 کے قریب برسات ہوئی تھی، اور کراچی میں حالات خراب ہوئے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کراچی بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، اتنا بڑا شہر، اور ملک کے اور حصوں میں برسات ہوئی ہے، ان میں بھی یہی حالت تھی. میں تو یہ کہوں گا اس سے زیادہ خراب تھی. اور میں کیوں کہوں گا اس سے زیادہ خراب تھی؟ کہ کراچی کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے پچھلے 10 سالوں میں انویسٹ کیا ہے، اور اس وجہ سے حالات بہتر ہوئے. اور میں آپ کو تھوڑے سے کچھ سلائیڈز بھی آج دکھاؤں گا، اس سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا فرق ہے. کراچی یہاں پورے پاکستان میں، یہ پوری دنیا میں برسات اگر ڈیولپڈ شہر میں بھی اس گنجائش اس کی جو ہے اسٹارم واٹر ڈرینز کی، اس سے زیادہ ہوتی ہے، تو ادھر بھی پرابلمز ہوتے ہیں. یہاں ہمارے پاس ایڈیشنل پرابلمز ہیں، اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے. ان برساتوں کے بعد میں وہ جو بعد میں آؤں گا، پہلے میرے خیال ہے مین جو چیز ہے اس پہ بات کر لوں، اور پھر میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا ایکسپلور کراؤں گا. یہ جب باتیں ہوئیں سپریم کورٹ تک گئیں، آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان نے کچھ ہدایات بھی دی. اس سے پہلے جب 26-27 جولائی کو بارش ہوئی تھی، اس کے بعد وزیر اعظم صاحب کو خیال آیا، وزیر اعظم صاحب نے NDMA سے کہا کہ آپ کراچی جائیں اور ہیلپ کریں سندھ حکومت کی. NDMA کو ادھر بھیجنے کا مقصد یہ ریئلائز کرنا کہ واقعی ڈیزاسٹر لائک سچویشن، اتنی بارش ہوئی تھی NDMA. اور واقعی میں آپ کو دکھاؤں گا ریکارڈ سے کہ بارش کافی زیادہ ہوئی تھی پچھلے سالوں سے. NDMA کے چیئرمین جنرل افضل صاحب ادھر آئے، اسی کمرے میں بیٹھے، ہم نے بات چیت کی. 38 ٹوٹل بڑے نالے ہیں جو پہلی بار سندھ حکومت خود صاف کر رہی تھی. اس سے پہلے یہ نالے
پچھلے 4 سال کی تو مجھے پتہ ہے کے ایم سی شاپ کرتی ہے. کے ایم سی کو ایڈیشنل گرانٹ سندھ حکومت دیتی رہی ہے, اور میئر صاحب نے کہا ہے کہ جی ہم یہ صفائی کرتے رہے. یہ 38 نالے, کیونکہ کہ ہم ایک بڑا پروگرام دیکھ رہے ہیں, ایک ورلڈ بینک کا بڑا پروگرام ہے جس کے تحت نہ صرف ان نالوں کی صفائی ہونی ہے, لیکن وہ انتظام کرنا ہے کہ دوبارہ ان نالوں میں گندگی نہ جائے, اور یہ ایک اسٹارم واٹر ڈرین استعمال ہو. 2 پروجیکٹس ہیں ورلڈ بینک کی, میں تھوڑا سا ذکر بھی کروں گا, ان کے تحت یہ ہے. تو اس کی کمرے میں بیٹھ کے, یہ میں اس سے پہلی بات بتا رہا ہوں کہ میئر صاحب نے ایگری کیا, کہ دل سے ایگری کیا, بھلے ان سے پوچھ لیں کہ نہیں یہ سندھ حکومت یہ کام کرے. ہم نے ایک سسٹم بنایا ان 38 نالوں کی. چھوٹے نالے جو تھے ڈی ایم سیز وغیرہ کے, باقی 200 کے قریب ہیں, اس سے کچھ زیادہ نالے ہیں, وہ ڈی ایم سیز کر رہی تھی صاف. باقی یہ 38 نالے سندھ حکومت نے لیے, اور ان 38 نالوں پہ کام ہم نے شروع کر دیا 1 جولائی سے غالباً. ان کو صفائی کے دوران یہ 26-27 کمپلیٹ نہیں ہوا تھا کام. 26-27 جولائی کو بارش ہوئی, کچھ پرابلمز ہوئے, وہ پرابلمز بھی میں آگے بتا دوں گا آپ کو کیا کیا ہوئے. تو پھر این ڈی اے میں آئی, اس کمرے میں بیٹھے. این ڈی اے میں نے جب دیکھی ہماری ساری پلاننگ, اور ادھر بیٹھ کے بڑی ڈیٹیل ہوئی بات. تو ایک بات اس میٹنگ میں آپ کو صاحب بتاتا ہوں یہ ہوئی تھی کہ جب سندھ حکومت سارا کام کر رہی ہے تو کیوں نہ انہیں کرنے دیا جائے. پھر این ڈی اے میں نے اور سب نے کہا کہ نہیں جی ہمیں وزیر اعظم صاحب نے بھیجا ہے. میں کہا جی یہ موسٹ ویلکم, ہم مدد کی تو کبھی ہم نے منع ہی نہیں کیا. ہم تو کہتے ہیں کہ اس صوبے کو اون کرے فیڈرل گورنمنٹ. انہوں نے کہا, ادھر فیصلہ کیا کہ 3 نالے ہم صاف کریں گے, ان میں سے یہ طے ہو گیا 3 نالے. ہم نے انہیں بتایا سارا کہ جی طریقہ کار یہ ہے, جیسے پہلے نالوں کی صفائی ہوتی تھی ویسے اب نہیں ہوگی. جو کچرا نالے سے نکلے گا وہ لینڈ فل سائٹ پہ, ڈسپوزل سائٹ پہ جائے گا. وہاں پہ 3rd پارٹی نیسپاک کے کنسلٹنٹس ہیں, وہ میجر کریں گے, اور اس کے بعد ہم جو ہے اس طریقے سے صاف کریں. نہیں تو ادھر ہی پھینک دیتے ہیں, پھر وہ واپس بارش آتی ہے نالوں میں کچرا چلا جاتا ہے. یہ طے ہوا اور وہ کام شروع ہوا. 3 نالے وہ کر رہے تھے, باقی 35 نالے ہم نے کیے. بڑے چھوٹے نالے ڈی ایم سیز کا کام تھا, ان کو بھی پیسے دیے گئے تھے. صحیح ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے, پرابلمس ہیں. میں نہیں کہہ رہا جو 35 نالے ہم کر رہے ہیں وہ بالکل صاف ہو گئے ہیں, یا 3 نالے چیئرمین این ڈی اے میں اس کے بعد پھر مجھے ملے تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو صاف کیے, دوبارہ کچرا آ گیا اس میں. انہوں نے خود اس پہ بات کی. تو یہ ایشوز اس لیے کہ ایشو لمبا ہے, بڑا ہے, کہ پہلے تو ان نالوں میں سوائے اسٹارم واٹر کے, یعنی برسات کا جو پانی ہے, کچھ اور چیز نہ جائے. اگر سیوریج بھی اس میں جائے گی, گاربیج بھی اس میں جائے گا, تو یہ اور انکروچمنٹس بھی ہوتی رہیں گی, تو یہ پرابلم کنٹینیو کرے گا. اس کے بعد چیف جسٹس صاحب تشریف لائے. انہوں نے 4 دن یہاں پہ تھے اور یہ بات بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کی. اور اس ڈسکشن میں چیف جسٹس صاحب نے این ڈی اے میں کو ہدایت دی کہ آپ نالوں کی صفائی کے لیے مدد کریں. این ڈی اے میں وفاق کا ادارہ ہے. این ڈی اے میں آن اٹس اون کام نہیں کر سکتا جب تک وفاق اسے نہ کہے. جب یہ چیف جسٹس صاحب کا آرڈر آیا, ہم تو پہلے ہی وفاق سے کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ آئیں, آپ حصہ ڈالیں اپنا اس صوبے کے لیے. مطلب صرف اور صوبوں میں کام کر کے افتتاح کر کے آپ نہ سمجھے, اس صوبے کو نگلیکٹ نہ کریں آپ. اس کے بعد کچھ صوبائی وزراء کے ساتھ میں نے ملاقات کی فیڈرل گورنمنٹ کے منسٹرز سے. یہ بڑی باتیں چلی جی, پتہ نہیں تینوں جماعتیں ہو گئیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. جماعتیں ایگزیکٹو رول میں پولیٹیکل پارٹیز کا کام نہیں ہے, ایگزیکٹو رول حکومتوں کا کام ہے. یہ دماغ میں سب ڈال دیا اپنے, اور یہ میرا موقف تھا, ہے اور رہے گا, اور اس موقف کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے. نہیں تو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کا کچھ اور خیال تھا, وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بیک ڈور کے ذریعے ہم کوئی ایگزیکٹو رول میں آ جائیں گے. بڑا کلیئر سٹینس تھا سندھ حکومت کا, اور وہ آئینی سٹینس تھا, کوئی میری مرضی کی بات نہیں. جو اس کتاب میں لکھا ہے اس کے حساب سے میرا سٹینس تھا. ہم نے
ان سے کہا کہ جی ہم فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں، بلکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ بھی. ایک وقت ایسا ہے نا، ایک وقت کے بہت قریب ماضی میں جب مجھے بلایا بھی نہیں جاتا تھا، اب وہ خود بات کرنے کے لیے ٹیبل پہ بیٹھ رہے ہیں، اور ہمیں اس میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے. خیر یہ میٹنگ ہوئی، این ڈی ایم اے کا رول تھا، اس لیے این ڈی ایم اے کے چیئرمین جو ہیں وہ بھی تھے. اب وہ ایک سٹنگ جنرل ہیں، ہو سکتا ہے کل کو نہ ہو، کل کو کوئی پرائیویٹ یعنی نان ملٹری آدمی اس کا چیئرمین بنے. کوئی اس کی این ڈی ایم اے کا جو ایکٹ ہے اس کے تحت کوئی بھی فیڈرل گورنمنٹ کسی کو بھی لگا سکتی ہے. وہ ایک جنرل تھے، وہ بالکل وہ بھی آئے میٹنگز میں، ان کو آنا تھا، وہ پہلے بھی آ کے مل کے گئے اس کمرے میں، ایک بار نہیں کئی بار. یہ میٹنگ ہوئی، اس میٹنگ میں ہم نے کچھ چاک آؤٹ کیے چیزیں، بڑی باتیں میں پتہ نہیں کیا اگریمنٹ ہو گئی ہے اور یہ ہو گیا. ایک ڈسکشنز ہوئی ہیں کئی چیزوں پہ، اور ڈسکشنز اوپن ہوتی ہیں. ڈسکشنز ہوئی ہیں. ہمارا موقف، سندھ حکومت کا موقف صرف ایک ہے کہ ہم آئین اور قانون کے حساب سے کام کریں گے. فیڈرل گورنمنٹ، اچھا میں آپ کو دوسری بات بتاؤں، اور یہ مائنڈ کریں تو چلے کر دیں، اممیچورٹی تھوڑی ہے کچھ لوگوں میں جو سمجھتے نہیں ہیں بات کو. وہ اس اممیچورٹی میں کئی باتیں ایسی کر دیتے ہیں جو آئین سے ان اگریمنٹ نہیں ہوتی. ان کو جب سمجھائے جاتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں پھر کہ ایسا نہیں ہو سکتا، جو آپ بات سمجھ بھی رہے ہیں یا سوچ بھی رہے. اس آئین میں جو قانون بنے اس آئین کے تحت، اس میں جو ایگزیکٹو اتھارٹی صوبے کی وہ صوبے کے پاس رہے گی، جو فیڈریشن کی ہے فیڈرل لسٹ کی وہ فیڈریشن کے ساتھ رہے گی. یہ باتیں انہیں کلیئر کی. یہ میٹنگز ہوئی ہیں، آگے اور بھی ہوں گی، ہونی چاہیے. ہم تو خود کہہ رہے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ ملے ہمارے ساتھ، لیکن یہ میں کلیئر کر دوں کہ نہ کوئی اگریمنٹ ہوئی ہے. کمیٹیز بننے کی بات ہوئی ہے، جیسے آپ نے لوگوں نے بنا بھی دیں، اسائن بھی کر دیں، اور بڑے معتبر میڈیا کے لوگوں نے اپنی طرف سے جو چلانا، پھر ایک نے بات کر دی تو کر دی. میں آپ کو کلیئرلی کہہ رہا ہوں، یس باتیں ہوئی ہیں کمیٹیز بننے کی. ابھی کوئی کمیٹی بنی نہیں ہے، وہ کمیٹی بنے گی تو فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کی ہوگی. سیاسی جماعتوں کی کمیٹیز نہیں بنتی ایگزیکٹو رول کے لیے، سیاسی جماعتوں کی کمیٹیز بنتی ہیں سیاسی کاموں کے لیے. یہ تو اتنی سی عقل تو سب میں ہونی چاہیے نا. آپ نے ہم سے ڈائلاگ کرنا ہے کسی چیز پہ، کسی سیاسی جماعت نے، بسم اللہ، ہم نے کبھی کسی کے لیے دروازے بند نہیں کیے. یہ آپ لوگ ہی ہیں جو کہتے ہیں کچھ لوگ کہ ہم تو بیٹھنا بھی پسند نہیں کریں گے ساتھ. اب تڑپ رہے ہیں بیٹھنے کے لیے ساتھ کہ کسی طریقے سے ہماری انٹری کرا دو. ہم نے کہا بھائی انٹری صرف گورنمنٹس کی ہے ایگزیکٹو رول میں. 100 بار آئے میرے سے ملے، شہر کے مسئلوں پہ، صوبے کے مسئلوں پہ میں ملنے کے لیے تیار ہوں. ہم سب ملنے کے لیے تیار ہیں، ہم نے بالکل کبھی منع نہیں کیا. میری یہ پریس کانفرنس کا مقصد یہی تھا آج کہ یہ کلیئر کروں بھائی یہ ہو کیا گیا ہے، اتنی پریشانی کس چیز کی. بڑے بڑے انٹلیکچوئلز نے وہ ٹویٹس، آج کل سوشل میڈیا ہے، ایسی بات کر دی کہ پتہ نہیں کیا کرنے جا رہے ہیں. میں بڑا کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں، یہ تو بلاول صاحب سے ایک سوال بھی کیا تھا نا پچھلی پریس کانفرنس میں، انہوں نے بڑا جو جواب دیا تھا وہ ہماری پالیسی ہے، جو پارٹی کی پالیسی ہے اس پہ میں چلوں گا. اور پارٹی کی پالیسی ہمیشہ آئین کو مد نظر رکھ کے بنتی ہے، اس لیے کہ یہ آئین شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیا تھا ہمیں. اس آئین کو اصلی شکل میں لے آنے والے محترم آصف علی زرداری صاحب ہیں، جنہوں نے اپنے پاور یعنی صدر کے پاورز دیے پارلیمنٹ کو. ادھر تو پارلیمنٹ کے پاورز بھی اور ہر پاور اور یہ سب لینے کی کوشش بغیر، وہ کم عقلی میں کہہ رہا ہوں اممیچورٹی، ان کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ کرنے کیا جا رہے ہیں، کہنے کیا جا رہے ہیں. یہ چیزیں ہوئیں. میں اب یہ تو میں نے جنرل کیا، آپ کے سوالوں کا جواب دوں گا. میں جلدی سے کوشش کروں گا آپ سے، یہ جو ریسنٹ باتیں ہوئی نا جس کی یہ وجہ جو بنی، کراچی میں برسات پہلی بار نہیں ہوئی. آپ لوگوں نے جب یہ بارشیں ہوئی تھیں، اب تو یہ میڈیا کا سوشل میڈیا کا زمانہ آ گیا ہے، لوگوں نے خود تصویریں پوسٹ کی. 1954 کی گاڑی کی تصویر بھی آپ نے دیکھی ہوگی جو کھڈے میں گری ہوئی ہے.
آپ نے 1970 کی دہائی میں جو برساتیں ہوئی تھی، سب سے زیادہ بارش کراچی شہر میں ایک 24 گھنٹے میں 1977 میں ہوئی تھی، 207 ملی میٹر 24 گھنٹے کے. وہ بھی تصاویر آپ نے دیکھی ہوں گی جب گاڑیاں بہہ رہی ہیں. تو یہ تصاویر کراچی کی تو ہیں، کچھ اور شہروں کی بھی ہیں، میں نہیں کہوں گا کہ گاڑیاں گری ہوئی ہیں، یہ سب چیزیں نظر آ رہی ہیں ادھر جہاں بھی ہیں. اس طریقے سے ریسنٹ پاسٹ، اس لیے کہ اب ہم بات کریں 2008 کے بعد کی، ہمارے اوپر یہ ڈالا جا رہا ہے نا. میں آپ لوگوں کو بہت جلدی کوشش کروں گا 10-1 منٹ میں ایک جرنی پچھلے 10-12 سال کی دکھا دوں. کہتے ہیں نا سندھ حکومت نے کچھ نہیں کیا، پیپلز پارٹی نے کچھ نہیں کیا. ہماری میموریز بہت شارٹ ہو جاتی ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ پہلے کیا ہوا تھا. لیکن اب تو ہم سب کو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اگر ہاں جو ہم کرنا چاہتے ہیں، جو میرے پلانز ہیں یا میری حکومت کے پلانز ہیں، جو میری پارٹی کی طرف سے مجھے ہدایات ہیں، میں یہ مانتا ہوں میں پوری طریقے سے نہیں کر سکا ان کو، اس لیے کہ ہمارے پاس کنسٹرینٹس بہت ہیں. پیسوں کی کنسٹرینٹ. ہمیں جب پچھلے سال 835 ارب روپے کہا گیا تھا دیے جائیں گے اور 600 ارب کے قریب دیے گئے، 600 سے بھی کم، 589 بلین ہے یا کتنا ہے. 245 ارب جب وعدہ کیا گیا اس سے کم دیے گئے، اس لیے کہ آپ کلیکشن نہیں کر سکے. اگر 2 سال تک ایف پی آر 0% گروتھ پہ ہے، اس میں میرا قصور تو نہیں ہے. ان کو تو سدھارو. اس ایف بی آر کے ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے آپ سندھ حکومت سے مدد لیتے ہو، جو ابھی ہم نے فی الحال دینے کے لیے بند کر دیے بیکاز کو ایک ایشو ہوئے تھے، آپ سب کو پتہ ہے ان چیز کا. وہ تو سدھارو بھائی. 6 ایف بی آر کے چیئرمین بدلنے سے تو کچھ نہیں ہوا. پتہ نہیں کتنے بدلے، 6 میں نے لے لیے، ہو سکتا ہے کم ہو، 4 تھے شاید. سب سے جو تمہارے اپنے کام ہیں پہلے وہ کرو، اس لیے کہ تمہاری فیلئر سے سارے صوبے افیکٹ ہو رہے ہیں. ایف بی آر جو کلیکٹ کرتی ہے 57.5% ہمارا ہے، اس میں صوبوں کا ہے. میں نے بتایا 245 ارب صرف 1 سال میں کم دیے. یہ چیزیں ذہن میں رکھیں نا. تو جو پلان میں نے بنائے، اب 245 ارب نہیں آئیں گے، میں کہاں سے پورے کروں گا؟ ذرا یہ چلا دیں. یہ میں صرف آپ کو پچھلے 10-12 سال کی کوئی کہانی دکھانا چاہتا ہوں. یار یہ اس کو صحیح کر دیں. یہ اگر آپ سامنے دیکھیں، رشید اس کو صحیح کر دیں. یہ اگر آپ سامنے دیکھیں تو 2007 میں برسات ہوئی تھی 140 ملی میٹر. یہ ڈان کی خبر ہے. اور 200 لوگ اپنی جان گنوا بیٹھے تھے. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں تھی. یہ میں کہیں سے لایا نہیں ہوں، اس میں سارے لکھے بھی ہیں، ان وزراء کے بھی بیانات ہیں. جو ناظم صاحب ہوتے تھے اس زمانے میں، ان کے بھی، ناظم کہتے تھے نا اس وقت، ان کے بھی بیانات ہیں. دا نیوز کی خبر ہے، ڈان کی خبر ہے. اور ہم بھی اسی شہر کے رہنے والے ہیں، ہم نے بھی وہ حال دیکھا تھا. اچھا جی، 2009 بڑی باتیں ہوئی تھی. یہ دونوں یہ 2020 کی تصویر نہیں ہے، یہ 2009 کی اخباروں کی تصاویر ہیں جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں. ناگن انٹرسیکشن، نارتھ نازوات، گجر نالے کی حالت. یہ جب ماشاءاللہ بڑی اچھے کام ہو رہے تھے. 2009 آخری سال تھا اس ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا، جب بہت اختیارات بھی تھے، بے انتہا پیسہ بھی تھا، ہر ایک کی سپورٹ تھی. یہ حال تھا کراچی کا. یہ اور یہ 2009 میں اخبار کی خبر ہے کہ 200 ملی میٹر بارش ہوئی تھی. یہ ڈان کی اس لیے میں نے ایز اٹ از رکھی ہے، لیکن جب میں نے ریکارڈ دیکھا ہے تو یہ بارش 125 ملی میٹر تھی 24 گھنٹے کے دوران. یہ 24 گھنٹے کا ہی لیتے ہیں، جو میں پہلے سے کمپیئر کر رہا تھا نا. یہ حالت تھی جب پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت سنبھالی شہر کی.
ٹرائنگ بیسٹ ٹھیک ہے، وہ سارے یہ ہیں. یہ آپ کو میں کاپی بھی دے دوں گا، اگر کسی کو چاہیے ہوگی تو بعد میں دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے جی. یار یہ ہاں جی نہیں میں کر رہا ہوں ادھر سے نا. یہ 2020 یہ 7 نہیں 9 ڈیتھس ہوئی تھی. یہ 7 کی خبر ڈان کی ہے، میں نے ایز اٹ از لکھی ہے. اور 150 ملی میٹر بارش کے اندر ایکچولی یہ 24 گھنٹے کے اندر 100 فیصل بیس جو سب سے زیادہ افیکٹ ہوا تھا 174 یا 175 ملی میٹر بارش تھی. 9 ڈیتھس ہوئیں. بہت افسوس ہے. کراچی کی حالت کافی خراب ہوئی، اور میں جاؤں گا جن جگہوں پہ خراب ہوئی وہ آپ کو بتاؤں گا. ہم بہت افسردہ ہیں. ایک جان بھی ہمارے لیے بہت زیادہ ہے. یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم اس کے لیے کافی افسردہ ہیں، لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں خوشی ہے کہ پچھلے 11-12 سالوں میں ہم نے شہر میں جو کام کیا اس سے کافی بچت ہوئی. اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، 2010 کے اندر یہ ایکچوئل بارش ہے نا 125 ملی میٹر ہوئی تھی اگست 31 2009 کو کراچی میں، اور شہر کی حالت خراب تھی. وہ جو تصاویر میں نے دکھائی نا وہ ناگن چورنگی یہ سب اس وقت کی ہیں. اس وقت این ڈی یونیورسٹی کو ایک اسٹڈی دی گئی کہ یار آپ بتائیں کیا پرابلمز ہیں، کہاں کہاں پرابلم ہوا ہے. اور انہوں نے وہ انڈیپینڈنٹ فیکٹ فائنڈنگ، یہ میرے پاس اسٹڈی موجود ہے جو ہے، اس میں تصاویر بھی ہیں، اس میں گجر نالے کی انکروچمنٹس بھی دکھائی گئی ہیں ساری، جو کہتے ہیں کہ شاید لگتا ہے کہ ساری کی ساری ابھی ہو گئی ہیں. اس اسٹڈی میں انہوں نے بتایا کہ جی انکروچمنٹس ہیں، سالڈ ویسٹ ڈمپنگ ہوتی ہے، سیویج ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، اور پراپر روڈ گریڈ. یہ 2010 9-10 پہ. وہ بھائی یہی چیزیں ابھی کہہ رہے ہو نا، ہم نے تو نہیں کی ہے. یہ سارا ملبہ ادھر ڈال دینا، یہ سارے ایشوز تب سے تھے. ہم نے بہتری لائی ہے ان میں، اور میں اس پہ پروو کروں گا آگے. یہ سارے ایشوز تھے نا جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اوپر اگر آپ دیکھیں گے اولڈ بیگیج نیو بلیمز. آپ نے سندھ حکومت کو کہہ دینا ہے، ان کو شہر کا پتہ کچھ نہیں ہے کہ شہر کے ساتھ کیا ہوتا رہے. انفارچونیٹلی جنہوں نے کیا ہے، اب میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، آپ لوگ جانتے ہیں. میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی بدمزگی کسی وجہ سے ہو. جن لوگوں نے کیا ہے، جن لوگوں نے کمرشلائز کر دیا شہر کو. نارتھ ناظم آباد میں دیکھتا رہا ہوں، شیر شاہ سوری روڈ، شاہراہ نور جہاں، یہ ریزیڈینشل ایریاز ہوتے تھے. 2-2 ہزار گز کے بنگلے ہوتے تھے بڑے بڑے ادھر. اب ادھر 2-2 ہزار گز کے بنگلوں میں آپ نے 25-20 منزلہ 40 منزلہ عمارتیں بنا دی ہیں. ادھر ریسٹورنٹس مین روڈ پہ بنا دیے ہیں جو کہ نالوں کے ساتھ ہیں. یہ میں نے تو نہیں کیا، یہ 2000 اسی زمانے میں ہوا. یہ ساری جو باتیں ہوئی ہیں یہ انہوں نے کچھ پوائنٹ آؤٹ کی تھی چیزیں این ای ڈی کی رپورٹ نے. انہوں نے کہا ایئرپورٹ ٹو ناتا خان روڈ، آگے میں آپ کو سلائڈز دکھاؤں گا، یہ کام ہم نے کر دیا ہے. اس دفعہ پانی ادھر نہیں جمع ہوا. یہ شارع فیصل میں جے پی ایم سی پی ایس ایچ لائن ٹو بزرتا لائنز، یہ کام بھی ہم نے اس دفعہ کر دیا، پانی نہیں جمع ہوا. اسی رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ 2009 کی بارشوں میں جو 125 ملی میٹر ہوئی تھی، شارع فیصل 4 دن تک بند تھا. اس وقت میں کلیم کر سکتا ہوں شارع فیصل 4 گھنٹے سے زیادہ بند نہیں تھا. بند تو بالکل نہیں تھا، چل رہا تھا لیکن پانی تھا. میں یہ نہیں کہوں گا پانی بالکل نہیں تھا، لیکن 4 گھنٹے میں آپ تقریباً کلیئر ہو گیا تھا سوائے. اور یہ سب نے دیکھا ہے اور لوگوں نے یہ ایڈمٹ کر رہے ہیں سارے یہ بات. اس کے بعد ایک اور یہ ہو گیا نا، جو یہ کریٹیکل پوائنٹ جو بتائے تھے انہوں نے، فلائی اوورز اور انڈر پاسز میں ایشوز بتائے تھے، وہ ہم نے سارے ایڈریس کیے. اس میں ہاں ہم نے جو بھی انڈر پاس بنائے وہ آگے میں بتاؤں گا، کوئی پانی ان میں نہیں کھڑا تھا. ایشوز ہوئے اس دفعے، میں ایشوز ابھی بتا دیتا ہوں. ناظم آباد میں ایشو ہوئے، سینٹرل ڈسٹرکٹ میں ریزنز نہیں بتاؤں گا، آپ سب کو پتہ ہے، نہیں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. یہ کھلے عام نظر آ رہا ہے کہ اگر آپ ایک نالے کو کمپلیٹ بلاک کر دیں گے اپنے کنسٹرکشن سے، اگر آپ روڈ کی میڈین پہ جہاں سے پہاڑوں سے پانی آ کے گجر نالے کی طرف جاتا ہے 1-1.5 فٹ کا ڈیم بنا دیں گے، اور اگر آپ نالے جہاں انٹر کنیکشنز کو کاٹ دیں گے تو کیا ہوگا. اور یہ ہوا. اور ایسا نہیں کہ ان کو نہیں کہا گیا.
ڈی ایم سی سینٹرل کے چیئرمین کے خطوط موجود ہیں. انہیں بتایا کہ بھائی یہ غلط کر رہے ہو, لیکن جی بڑے لوگ کام کر رہے تھے, ان کو کوئی روکنے والا نہیں تھا, انہوں نے شہر کے ساتھ جو کرنا تھا کیا. ہم نے پچھلے, میں بہت جلدی سے بتا دوں گا, یہ ساری تصاویر کراچی کی ہیں. جو آپ لیفٹ پہ دیکھ رہے ہیں ایمپریس مارکیٹ, اس کے نیچے ہی آپ کو جہانگیر پارک نظر آ رہے ہیں. آج سے 3-3.5 سال پہلے جہانگیر پارک سب نے دیکھا ہوگا, اور 2.5-3 سال پہلے جب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس کے افتتاح کیا, تب بھی آپ سب دوست آئے تھے. آج سے 14 اگست کو جب میں ادھر خود سولرائز ہم نے کیا تھا, آپ لوگ دوست آئے تھے, آپ نے دیکھا اسی کنڈیشن میں تھا جس دن کھولا تھا اس کو. ایمپریس مارکیٹ کی تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں سامنے. شارع فیصل کو 3 لین سے 4 لین کرنا, اور اس کے دونوں طرف اسٹارم واٹر ڈرینز ڈالنا, یہ بھی ہم نے کیا. حسن اسکوائر سے یونیورسٹی روڈ تک روڈ, اور اس پہ بھی پرابلمس ابھی کچھ آئے, ان کو ہم نے درست کرایا جیسے پتہ چلتا ہے. یہ شہید ملت کے انڈر پاسز آپ کو نظر آ رہے ہیں, ایک اوور ہیڈ برج رانا لیاقت علی خان برج, اور 2 انڈر پاسز ہم نے شہید ملت پہ بنائے. ذرا میں خود کھڑا تھا, تیز جب بارش ہو رہی تھی, اوپر کھڑے تھے, نیچے ایک قطرہ پانی کا, مقصد یہ کہ پانی نہیں تھا بالکل. یہ ہم نے پورا سسٹم بنایا ہوا ہے ادھر. ایسے نہیں کہ ایک انڈر پاس میں بارش ہو اور انڈر پاس سارا پانی سے بھر جائے, وہ ڈرینیج کی ساری فیسلٹیز بناتی ہیں. یہ کینپ کی پارکنگ پلازا آپ سب نے, ابھی بلاول صاحب نے اس کا 14 اگست کو افتتاح کیا, آپ نے دیکھی ہے کہ یہ کیا ہے. یہ ہم نے 38 پروجیکٹس کیے ہیں جو میگا اسکیمز کے حوالے سے. ٹوٹل 27 ارب روپے سے زیادہ کا ہم نے اس پہ انویسٹمنٹ ہے. کچھ کمپلیٹ ہو گئے, کچھ چل رہے ہیں, اور یہ 3 سال میں 2017 سے 2020 تک. اور میں جلدی سے آپ کو بتاتا ہوں, اور ان جہاں جہاں پہ ہم نے انٹرونشن کی ہے وہاں پہ نالے بھی بنائے, اسٹارم واٹر ڈرینز بھی, اس لیے یہ کھلے رہے بالکل روڈ. شارع فیصل میٹروپول سے لے کے اور آپ کی اسٹیل مل تک پورا ریڈو ہوا ہے. بیچ میں ایک پورشن کے ایم سی نے کیا تھا جو کئی بار خراب ہو جاتا ہے, قائد آباد سے ایئرپورٹ سے قائد آباد تک. خیر اس کو بھی ہم درست کرنے کی کوشش کریں گے. یہ آپ کی یونیورسٹی روڈ حسن اسکوائر سے نیپا 2017-18 میں بنایا. پانی جمع ہوتا ہے اس پہ. پہلے جو حالت ہوتی تھی آپ سب کو پتہ ہے برساتوں میں کیا ہوتا تھا ادھر. اس دفعہ کچھ ہوئی ہے پوزیشن, پانی ضرور تھوڑا بہت کھڑا ہوا ہوگا, اتنی بارش جب ہوئے گی تو پانی ہوگا کھڑا, لیکن کس طریقے سے ڈرین آؤٹ ہو گیا. یونیورسٹی روڈ آگے این ای ڈی یونیورسٹی سے سفورہ چوک, یہ بھی پچھلے 2 سال میں ہوا ہے, اور اس میں بھی پانی جتنا کھڑا ہوتا تھا بالکل سموتھ چلا ہے. کسی نے نہیں تو آپ ہی لوگ تصاویر دکھاتے نا, یہ تصاویر میں نے نہیں دیکھی. اور سعید غنی صاحب کی, ناصر شاہ صاحب کی, جب وہ مرتضیٰ کی, جب وہ پورے شہر کا دورہ کر رہے تھے, وہ اپنی تصاویر اور ویڈیوز, آج کل زمانہ ہی آ گیا نا, سوشل میڈیا پہ بتا رہے تھے کہ دیکھیں میں ٹریول کر رہا ہوں, یہ بارش تیز ہوئی, ابھی ختم ہوئی, اور یہ روڈ صاف ہے. آپ کی موسمیات والا روڈ, یہ میں جلدی جلدی چلا جاتا ہوں. ہب ریور روڈ کی کنسٹرکشن, ہب ریور میں تھوڑا پرابلم ہوا ہے اس دفعہ, اور اس کو ہم ایڈریس کریں گے. جو چیزیں ہیں ہم ساری نوٹ کی ہوئی ہیں, اس شہر پہ, اس صوبے پہ پوری نظر ہے کہ کیا چیز کہاں ہو رہی ہے. شارع فیصل کا میں نے آپ کو ذکر کیا, میٹروپول سے اسٹار گیٹ تک 4 لین ریڈو ہم نے پورا کیا ہے. ہم نے ایف ٹی سی سے لے کے اور اسٹار گیٹ تک 4 لین بھی کیا ہے, اور اس کی ڈرینیج کی ایشوز بھی ایڈریس کیے ہیں. یہ جو رائٹ ٹرن برج ہم نے کی ہے اور انڈر پاس بنائے شارع فیصل پہ, کیا اس میں پانی جب کھڑا ہوا تھا کہیں شارع فیصل کے انڈر پاس پہ؟ بالکل ٹھیک چلتا رہا, اس لیے کہ پراپر انجینئرڈ اسٹرکچر ہے. جو خرچہ کیے وہ نظر آ رہا ہے. آپ نے, یہ ہمارا علاقہ نہیں ہے لیکن اس پہ بھی ہمارا میننگ ہے سب ہمارا علاقہ, لیکن ہماری یہ ڈی ایچ اے کے اس میں سن سیٹ بولیوارڈ پہ ہم نے جو اوور ہیڈ بنایا ہے, آگے یہ حسن اسکوائر الیاری ریور پہ یہ اسٹارم واٹر ڈرین بنائی ہے. سب مرین انڈر پاس, آپ لوگ کئی بار میرے ساتھ ادھر کھڑے ہوئے ہیں جب کنسٹرکشن ہو رہی تھی, اور میں اس کا معائنہ کرتا تھا جا کے. اس انڈر پاس پہ مجھے اچھی طرح یاد ہے, جو جہاں پرابلم ہوئی میں آپ کو بتاؤں گا. جو 27 جولائی والی برسات تھی, میں رات کو خود نکلا تھا, اور یہ انڈر پاس بند تھا, اس لیے اس میں تھوڑا پانی جمع تھا. میں نے رات کو, ناصر شاہ صاحب کھڑے ہیں, اسی وقت بلایا تھا, میں خود کھڑا ہو گیا تھا ادھر.
ہم موجود تھے ان ساری برساتوں میں، پوری کابینہ پورے سندھ میں موجود تھی. وقار میدی صاحب بیٹھے ہیں، ان کو ہم نے ویسٹ ڈسٹرکٹ ملیر دیا ہوا تھا. سارے کے سارے روڈوں پہ موجود تھے، لوگوں کے ساتھ موجود تھے. کیا چیز؟ ہاں یہ ٹینک چورنگی، ہاں ٹینک چورنگی سے سپر ہائی وے، یہ تھدو نالا والا روڈ، یہ سب آپ کو دکھاؤں. یہ 2 انڈر پاسز جو ہم نے طارق روڈ اور حیدر علی پہ بنائی ہیں، اس پہ جو تیز بارش ہو رہی تھی، آپ سب دوست میرے ساتھ کھڑے تھے جب میں ادھر تھا. اسٹیڈیم روڈ کی کنسٹرکشن یونیورسٹی روڈ سے راشد مناس روڈ تک، یہ پچھلے 3 میں نے پرانے دکھائی نہیں تو اصل میں انہوں نے مجھے لا کے دی تھی کوئی 165 کے قریب سلائڈز تھیں جو کام تھے. میں نے کہا یار اتنا ٹائم نہیں ہوگا تو صرف پچھلے 3 سال پہ فوکس کر لیتا ہوں آج میں. اور اس میں بھی سب نہیں دکھائیں، میجر دکھائی ہیں. ہم نے لی مارکیٹ لیاری کے ایریا میں سارے انٹرنل روڈز بنائے. اس اتنی بارش میں لیاری پسماندہ علاقہ ہے، پرانا علاقہ ہے. کوئی آپ کو آئی کہ بہت زیادہ پانی چھوٹی گلیوں میں کھڑا ہوگا، لیکن جو بڑے روڈ تھے جن کو ہم نے کام کیا تھا وہ سارے کلیئر ٹائملی ہو گئے تھے. چھوٹی گلیوں میں جو لو لائنگ ڈپریشن سے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لوگوں کو تکلیف نہیں ہوئی، بالکل ہوئی ہوگی، لیکن وہ پوری دنیا میں جہاں پہ بھی ایسی بارش ہوئی، خاص طور پہ کوئی ڈیولپنگ کنٹری میں، تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں، پاکستان کے کسی شہر میں یہ پرابلمز ہو جاتے ہیں جب اتنی بارش ہوتی ہے. کراچی کو ایک الگ چیز کر کے پیش کیا جاتا ہے کہ ہم اس پہ توجہ نہیں دے رہے. ہم نے نہ صرف اپنا کام کیا، یہ کینٹ اسٹیشن ہے، اگر آپ کوئی پہچانے یا نہ پہچانے، اس کو پورا ریڈو کیا تھا. اس کے پوری پارکنگ ایریا کی ہماری ذمہ داری نہیں تھی، یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی. لیکن جب وہ نہیں کر رہے تھے، لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی جو ہمارے شہر میں آتے تھے. یہ سارا کام کیا، وہ آپ نے دیکھا ہے یہ چیزیں جو ہے. فوارہ چوک سے گارڈن، یہ پرانے راستہ، یہ سارا ہم نے ریڈو کیا ہے. اس میں بھی ہم نے واٹر لائن اور سب کچھ کیے ہیں. یہ اورنگی نالے پہ حبیب بینک پہ جو برج ہے، پتہ نہیں یہ جام صادق برج. اس کے علاوہ یہ جو میں نے کینپ کا آپ کو بتایا پروجیکٹ، اس میں ایک تو پہلا افتتاح ہو گیا جو بلاول صاحب نے کیا. یہ اس کی تصویر ہے جو صدر ڈاؤن ٹاؤن کا سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے. اس کے بعد 2 اور ایریاز ہیں. ملیر ایریا، ادھر بھی ہم پبلک سپیس کریٹ کر رہے ہیں، روڈ بنا رہے ہیں. 3 کلومیٹر کا روڈ ہے اور یہ سارا کام ہے. ملیر کے ایریا میں ایک ادھر ہو رہا ہے، اس میں ایک کرنگی کے ایریا میں ہو رہا ہے. یہ اس وقت آن گوئنگ ہے دونوں. انشاءاللہ اسی طریقے سے جیسے یہ ہم نے ریڈو کیا ہے اس کو کریں گے. اور اس کے علاوہ ہم بات کر رہے ہیں کہ 22 اور سائٹس کراچی میں ہم ایسے کریں گے جیسے یہ ہم نے کیا، تاکہ لوگوں کو ہاں جی وہ بیفور اینڈ آفٹر سے نظر آ رہا ہے کہ کیا فرق ہے. ٹھیک ہے جی. یہ لوکل کاؤنسلز کے تحت ہم نے 40 ارب روپے ہم نے خرچ کرنے. یہ کمپیٹیٹیو اینڈ لیویبل سٹی آف کراچی جو کلک کا پروگرام ہے، اور اس کے اندر لوکل گورنمنٹ کی اب کیپیسٹی بلڈنگ ہے اور ان کو انسینٹو دینا ہے کہ وہ چھوٹی گلیاں نالیاں یہ بنا سکیں. اس کے لیے پیسے رکھے 30 ارب روپے. ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کو ہم کر رہے ہیں تاکہ پراپرٹی ٹیکس، میں نے اس دن بتایا تھا کہ ممبئی میں پراپرٹی ٹیکس 80 ارب ہے کہ 60 ارب ہے، میں بھول گیا ہوں. ہم 2 ارب بھی نہیں کلیکٹ کرتے کراچی میں، تاکہ ہم پراپرٹی ٹیکس کو پراپرلی کلیکٹ کر سکیں. یہ چیزیں ہم نے جب تک ریونیو نہیں آئے گا اس شہر کو پہ خرچ کیسے ہوگا. اور پراپرٹی ٹیکس پیورلی لوکل خرچ ہوتا ہے. سویپ والا پروجیکٹ جس کا بھی میں نے ذکر کیا، اس میں نالوں کی صفائی تو ایک بہت سمال کمپوننٹ ہے، وہ تو ایمرجنسی میں ہم نے کرایا. اصل ہے اس میں کہ ہم جو ہمارا گاربیج کلیکشن کا سسٹم ہے کہ گاربیج ٹرانسفر اسٹیشنز بنیں گے. ہم اس شہر میں 6 GTS بنائیں گے، جن میں سے 3 سندھ حکومت اپنے پیسوں سے بنا رہی ہے، 3 جو ہے وہ ورلڈ بینک فنڈ کر رہا ہے، ایک لون دے رہا ہے اس کے تحت، اس لیے کہ پیسے کافی چاہیے ہوتے ہیں ان کو. یہ اسکیم ساری ابھی کی نہیں ہے، اب یہ ابھی آن گوئنگ ہے. میں نے بتایا نا یہ چیزیں ہم نے شروع کر دی ہیں. ابھی کچھ لوگ آ کے سوچ رہے ہیں، ہم یہ انڈر ایگزیکیوشن ہے یہ ساری چیزیں. کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے یہ کچھ 14 پروجیکٹس انہوں نے دیے ہوئے ہیں 17.5 روپے پیسے کہ چھوڑ دیں. یہ بلدیہ ٹاؤن کی واٹر سپلائی اسکیم ہے، اس کو بتا رہے ہیں. پرپری فلٹر اسٹیشن یہ بھی 2016-17 میں ہم نے اپ گریڈ کیا تھا.
کلفٹن کی یہ سیوریج پمپنگ اسٹیشن ہے، یہ 2018-19 میں ہوئی ہے. یہ ساری چیزیں ہیں جو کی ہوئی ہیں، لوگ بتانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے کہ یہ سارا کام کیا ہے. یہ نیا بالکل ہم نے بنایا تھا. ہم نے KWSB کے لیے یہ سکشن اور جیٹنگ مشینز دی جنہوں نے ابھی کام کیا ہے بارشوں میں، جن کی وجہ سے یہ ساری چیزیں یہ 2019-20 آپ کو یہ تصویر بھی نظر آ رہی ہوگی. اس میں جو ہے فائر بریگیڈ وغیرہ الگ ہیں. یہ 65 MGD کا کافی پرابلم میں آیا ہوا ہے، لیکن اس کو بھی ایک ہم نے ڈالا ہے کہ یہ کافی عرصے سے چل رہا ہے، لیکن اب ایک طرف نکلیں کہ اس کو ہم کمپلیٹ کر سکیں. یہ جو ورلڈ بینک کا دوسرا پروجیکٹ ہے KWSSIP، اس میں فیز 1 اور فیز 2 کے سارے میں نے لکھ دیے ہیں. اس میں ہم KWSB کی آرگنائزیشن کو بھی بہتر کریں گے، کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ K4 کے آگمنٹیشن ورکس، K4 ہم فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کر رہے ہیں. میں ڈیٹیل زیادہ اس کی نہیں بتائی، لیکن اس کے جو مسنگ فیسلٹیز اور آگے آگمنٹیشن ورکس ہیں وہ ہم نے ورلڈ بینک سے اپروو کرائے ہیں کہ وہ ہم شروع کر دیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ دونوں ساتھ کمپلیٹ کریں گے تاکہ لوگوں کو پانی مل سکے. یہ 128 ارب روپے کے پروجیکٹس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہم کر رہے ہیں. اور یہ میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں جو کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں. یہ ریجنل بلڈ سینٹر ہے کراچی کا، یہ 2019 میں کمپلیٹ ہوا ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں. 230 ملین ہر سال اس کے لیے ہم دیتے ہیں. نارتھ کراچی چلڈرنس ہاسپٹل یہ جائکا کے ساتھ بنا تھا، اب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں اس کو چلا رہے ہیں. یہ ٹیچرس ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بھی 2020 سے 2030 تک یہ ہم نے ایک معاہدہ کیا ہے کہ ٹیچرس ٹریننگ کے لیے ہم کریں گے. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کر رہی ہے. آپ کے اسکولز کے لیے اور ہاسپٹل ہیلتھ فیسلٹیز کے لیے یہ 38 ہاسپٹل فیسلٹیز کے لیے ہینڈس کے ساتھ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے کیا ہوا ہے پروجیکٹ. یہ ساری ملیر ایکسپریس پہ کانٹریکٹ ہو گیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی جلد کنسٹرکشن شروع ہو جائے گی. 27.5 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے یہ ملیر ایکسپریس وے کا، جو انشاءاللہ ہم کمپلیٹ کریں گے. اور جیسے اس کا فائنینشیل کلوز ہوتا ہے مجھے پوری امید ہے کہ 2 سے 3 سال میں ہم اس کو کمپلیٹ کرا لیں گے. اور فائنینشیل کلوز ہو گیا، ایک بار پیسوں کی ایشورنس ہوگی تو انشاءاللہ کوشش کریں گے اور جلدی ہو جائے. دھابے جی اسپیشل اکنامک زون کراچی میں 18 ارب روپے کی لاگت سے بن رہا ہے، اور یہ بھی ہوگا. یہ TP1 23 ارب روپے کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہم یہ پروجیکٹ کرنے جا رہے ہیں تاکہ پانی 50 MGD ریسائیکلڈ واٹر سائٹ والوں کو ہم دے سکیں. یہ جو میں نے ذکر کیا نا کہ ان برساتی نالوں میں اگر سوریج کا پانی جائے گا تو خرابی ہوگی، اس کو ٹریٹ کر کے ہم واپس انڈسٹری میں، اور یہ سارے بہت ایڈوانس سٹیج پہ ہیں پروجیکٹ. یہ کنسیو ہوئے، ٹائم لگتا ہے، 2-3 سال لگتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ 24 گھنٹے میں یہ ختم ہو جائیں کہ جی 6 مہینے میں یہ کر دو اور 6 مہینے میں ہو جائے. لنک روڈ ہے M9 to M5، یہ چھوٹا سا ایک ہے. ہب کی جو واٹر سپلائی ہے 100 MGD، ہمارا شہر ہے 100 MGD کا، ہم استعمال نہیں کر سکتے جب پانی ہوتا بھی ہے ہب ڈیم میں، اس لیے کہ اس میں لیکیجز بہت ہیں، کنال کی کیپیسٹی ختم ہو گئی ہے. ہمارا ایک اور پروجیکٹ ہے کہ ڈی سیلینیشن بھی اس میں ایڈ کریں تاکہ اور بڑھا سکیں. ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہم اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، تو یہ بھی انکلوڈڈ ہے ہمارا. اس کے بعد آپ کی یہ کراچی کے اور جو پروجیکٹس ہیں، چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس ہیں، جعفر طیار اور جوائننگ ایریاز ملیر میں ہم نے کیا ہے. ڈسٹرکٹ ویسٹ کے انٹرنل روڈز، یہ اور جہاں جہاں ہم نے یہ کام کیا ہے ان میں ہم نے ساتھ میں سیوریج اور ڈرینیج اور ان سب کا کام بھی کیا ہوا ہے. گلستان جوہر سے ملیر کینٹ کا راستہ، یہ بیفور اینڈ آفٹر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا حالت تھی پہلے اس کی اور کیا ہو رہی ہے، کیا ہونے جا رہی ہے. ہم نے میسولی انویسٹ کیا انفراسٹرکچر میں جو کہ کمپلیٹلی تباہ تھا. اور ابھی اور بہت، میں نے اس دن بھی آپ لوگوں سے جب ایسے انفارمل بات ہوئی تھی میں نے کہا تھا کہ ورلڈ بینک کا نے کہا ہے کہ $10 ارب اوور نیکسٹ 10 ایئرز آپ کو انویسٹ کرنا ہے کراچی میں. جب ہماری یہ فیڈرل گورنمنٹ سے بات ہوئی تھی NDMA نے 2000 ارب روپے کی بات کی تھی کراچی میں انویسٹ ہونا ہے اس کو ٹھیک ہونے کے لیے. تو اس ٹائپ کی جو، بس اس کو بند کر دیں.
اور بہت ساری ہیں مجھے بتا رہے ہیں BRTS ٹرانسپورٹیشن کی، وہ بھی فائنل سٹیج پہ ہے. تو یہ میرا سارا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو لوگوں کو خیال ہے کہ جی کچھ بھی نہیں کر رہے کراچی میں اور یہ پیش کیا جا رہا ہے، میں 1 منٹ ختم کر لوں بس، پیش کیا جا رہا ہے، یہ بالکل غلط ہے. ہم نے کراچی پورے سندھ کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اور کراچی بیکاز ہمارا دارالخلافہ ہے، اس پہ اسپیشل اٹینشن کی ہے. اس سال میں نے بتائے بھی تھے، ایسے پیش کیا گیا کہ پتہ نہیں 1.4 ارب روپے کے پروجیکٹ صرف کر رہے ہیں. جب میں نے وہ پوری ڈیٹیل پھر اپنی وائنڈنگ اپ اسپیچ میں بتائی بھی تھی اور بعد میں میڈیا کو بتائی تھی کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی کتنی اسکیمز ہیں، ورلڈ بینک کے توسط سے ہم کتنا خرچ کرنے جا رہے ہیں. ہمیں ایشوز آتے ہیں، جیسے ورلڈ بینک سے ہم ڈائریکٹلی بات نہیں کر سکتے، ہمیں فیڈرل گورنمنٹ کے تھرو بات کرنی پڑتی ہے. تو یہ جو بات ہو رہی ہے کہ مل کے بیٹھے ہیں، یہ بڑی خوش آئندہ اس لیے کہ یہ چیزیں ہمیں مدد کریں گی. اور یہ اچھی بات ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ریئلائز کیا کہ ہمیں صوبائی حکومت کے ساتھ مل کے کام کرنا پڑے گا. ایسے کام نہیں ہو سکتا اس صوبے کے لوگ سفر کریں. ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں، میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ جی میں کسی سے نہیں ملوں گا. میں نے بڑی کلیئرلی باتیں کی ہیں کہ جی جو مجھ سے ملنا چاہے میں ملنے کے لیے تیار ہوں. پرائم منسٹر صاحب مجھے 1 بار نہیں، دن میں 3 بار بلائیں گے تو میں 3 بار ان کے پاس حاضر ہوں گا، صوبے کی خاطر، صوبے کی ترقی کے خاطر، صوبے کے لوگوں کی خاطر. فیڈرل منسٹرز خود ہی اوائڈ کرتے تھے، ملتے ہی نہیں تھے، اب خود ملنے آ رہے ہیں. اچھی بات ہے. نہیں تو ایک منسٹر ہے، میں نام نہیں لوں گا کسی کا، کام ادھر کرتے ہیں سندھ کے اندر، پیسے ہمارے سے کرتے ہیں کام، لیکن ملنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ہمارے پیسے 4 سال سے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں خرچ، مطلب اگر میں نے 100 روپے دیے، میں ایگزیکٹ نمبر نہیں بتا، تو انہوں نے ابھی 20 خرچ کیے. 100 روپے 4 سال پہلے سے لے کے رکھے ہوئے. تو صوبے کی خاطر، صوبے کے لوگوں کی خاطر میں کسی سے بھی کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ کوآپریشن گورنمنٹ لیول پہ ہوگی. کسی سیاسی جماعت کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ پارلیمنٹ میں ہے، اسمبلی میں ہے، فورم ہے نا، آپ کی اسمبلی ہے، آپ کی گورنمنٹ ہے، یہ الگ دو چیزیں ہیں. اسمبلی سے گورنمنٹ بنتی ہے، ہم اسمبلی کو جواب دہ ہیں. میں اور میری پوری کابینہ اسمبلی کو جواب دہ ہے اپنے کاموں میں. اسمبلی میں جو کہیں، باقی روڈ پہ بیٹھ کے پتہ نہیں کوئی کہتا ہے کہ ان کو موقع دے رہے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ پتہ نہیں ابھی بھی ہم آپشنز دیکھ رہے ہیں. وہ ان کی اممیچورٹی اور ان کی کم عقلی ظاہر کرتی ہے، اور جو یہ خود ڈیلیور نہیں کر سکے ہیں فیڈرل گورنمنٹ. مطلب میں ہمیشہ کہتا ہوں بھائی 55 روپے سے چینی 105 روپے کلو ہو گئی 2 سال میں. بڑی کمیشنیں بنا دیں. جب کمیشن بنی تو 75 تھی، اب 105 ہو گئی. یہ کوئی نہیں پوچھ رہا. آپ نے آٹے کا بحران کبھی ہسٹری میں نہیں ہوا کہ اپریل میں آپ کی فصل اترے اور مئی جون میں آپ کو بحران شروع ہو جائے اور ہم سے کہا جا رہا ہے کہ آٹا ریلیز کرو. کہ آٹا گیا کہاں؟ شارٹ تو نہیں تھا آٹا. ٹھیک ہے، اگر کچھ پیدائش کم ہوئی ہے تو وہ افیکٹ اینڈ میں آنا چاہیے نا. اور وہ پیدائش جو کم ہوئی ہے اس سے آپ کے اسٹریٹجک ریزروز پہ تھوڑا سا افیکٹ پڑے گا. کنزمپشن کے لیے پورا گیا کہاں یہ آٹا؟ یہ ویٹ گئی کہاں؟ گندم گئی کہاں؟ یہ چیزیں لوگوں کو بتائیں. گھوم پھر کے یہ آ کے سندھ حکومت کے پیچھے لگ جائیں گے. ابھی تو لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا نا. ابھی آپ نے دیکھا تھا، میں نے ایک سینئر صحافی کا دیکھا تھا کہ جی لاہور میں ماڈل ٹاؤن میں جا رہا تھا تو ادھر دریا بہہ رہا تھا، تو کیا مراد علی شاہ کو چارج دے دیا ماڈل ٹاؤن کا؟ اس لیے کہ بلیم تو اسی کو کرنا ہے نا، یہ سندھ حکومت کو کرنا ہے. بڑی آپ نے خبریں دیکھی، ابھی کہیں ایئرپورٹ کی چھتیں گر رہی ہیں، کہیں گاڑیاں بہہ رہی ہیں، اور اس کے ساتھ لوگ کہتے ہیں، اب مذاق اڑانا شروع کر دیں کہ بلیم سندھ گورنمنٹ فار دس. بھائی یہ بھی سندھ حکومت کا قصور ہے. اس لیے ان کا قصور اس لیے نہیں ہے، میں مائنڈ بھی نہیں کرتا اب ان کی باتیں. ان کا قصور اس لیے نہیں ہے کہ ان کو نہ کام کرنا آتا ہے نہ یہ کام کر سکیں گے. تو بلیم کسی کو کرنا ہے، اپنے آپ کو تو نہیں کریں گے نا، کسی اور کو کریں گے. لیکن میں پھر سے ایک التجا کروں گا میڈیا سے کہ 2 چیزوں کا خاص خیال رکھیں. اس صوبے کے لوگوں کے آپ احساسات، ان کی جو
تو اس سے آپ نہ کھیلیں. یہ باتیں کر کے آپ صوبے کے لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. کم از کم میڈیا ٹھیک ہے خبر تو دینی ہوگی اگر کوئی آدمی کوئی بات کہتا ہے, لیکن میں نے تجزیے بھی دیکھے ہیں ایسے. اگر نہ ہو تو بہتر ہے. ویسے آپ لوگ فری ہیں میڈیا, ہم تو میڈیا کو آزادی سمجھتے, ہم نے کبھی بھی نہیں کہا. میڈیا جب ہم حکومت میں تھے پتہ نہیں کیا کیا نہیں کیا ہمارے ساتھ. فیڈرل گورنمنٹ میں جب ہم تھے, صوبائی حکومت میں, آپ ہمیں کہتے کبھی ہاں ٹھیک ہے کبھی تھوڑی سی ناراضگی دکھا دی بھائیوں میں دوستوں میں, وہ ہوتا ہے, لیکن کبھی تکلیف پہنچانے کی بات نہیں کی ہوگی, جو کہ میں دوسروں کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہو. تو آپ سے یہ ہے کہ صرف اتنی بات کہ اس صوبے کے لوگوں کا خیال رکھیں. آپ مراد علی شاہ کو جتنا بلیم کرنا چاہیں کریں, سندھ حکومت کو جتنا بلیم کرنا چاہے کریں. جب اس دھرتی کی بات آئے تو آپ لوگوں کے جذبات سے نہ کھیلیں. بڑے خطرناک ہو گئی ہے یہ. بس میری تھی. جی میرا معذرت کے ساتھ آپ نے ہم پوری سندھ گورنمنٹ کو بلیم نہیں کر رہے. ماشاءاللہ آپ کی پوری گورنمنٹ نے جو ہے 12 سالوں میں بہت ترقیاتی کام کیے ہیں, خاص طور پہ کراچی فوکس رہا آپ کا. لیکن 2006 اور 1977 کی جو آپ نے تصویریں دکھائیں, اس وقت بھی کراچی کے شہری ڈوبتے تھے, مرتے تھے, نقصان ہوتا تھا, گندگی غلاظت کے ڈھیر اس وقت بھی لگے ہوئے تھے اور اب بھی لگے ہوئے ہیں 12 سال سے. تو آپ اس کو سندھ گورنمنٹ کو نہیں, کم از کم محکمہ بلدیات کا فیلئر کہہ لیں یا کامیابی کہہ لیں. اور دوسرا آپ میڈیا کو کہہ رہے ہیں کہ میڈیا نے جو ہے اس قسم کی خبریں چلائیں, تو آپ کے وزیر اطلاعات کے ڈپٹی ڈائریکٹر پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ کے, انہوں نے جو ہے بیان جاری کیا تھا, سیف افریقی جو اتحاد ہے اس کو خوشائند قرار دیا تھا اور این ڈی ایم اے کے چیئرمین سے تشکر کا اظہار کیا تھا. اس کے بعد یہ خبریں چلی ہیں, تو ذرا ان سے بھی پوچھ لیں سر. یہ میں نے منسٹر صاحب سے کہا تھا, اصل میں یہ آ گیا تھا, لیکن آپ کنفرم منسٹر صاحب سے کر لیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے یہ ہو گیا. منسٹر صاحب نے پھر اس کی کلیریفیکیشن ایشو کر دی, انہوں نے کلیریفائی کیا تھا, اور اس کے بعد یہ بات, اسی لیے تھوڑی میں یہ مانتا ہوں کہ بیانات کی وجہ سے کبھی کبھی ہمارے لوگ میچورٹی میں, ہمارے یہاں بھی کبھی کبھی لوگ آ جاتے ہیں ہر جگہ. یہ خبر چلنا شروع ہوئی تھی پرسوں رات کوئی 11:30 پونے 12 بجے سے. تو کنفیوژن بڑھتی اس لیے گئی کہ مجھ سمیت اور بھی کئی ساتھی تھے, ہم رابطے میں تھے, ہم بارہا کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہم نے آپ کے وزراء سے, آپ کے جو بھی اطلاعات سے وابستہ لوگ ہیں ان سے, اور یہ کنفیوژن اور زیادہ بڑھ گئی جب یہ لوگ رابطے میں نہیں آئے, میسیجز کا جواب نہیں دیا. تو اگر یہ ساری صورتحال تھی, کل دوپہر تک بھی کسی نے کوئی ہم سے باضابطہ طور پر کسی نے رابطہ نہیں کیا, ہم سے آف دی ریکارڈ بات کرنے سے بھی گریز کیا, تو یہ کنفیوژن پیدا ہی نہ ہوتی. جب یہ سوشل میڈیا پر اتنا یہ چل گیا اور جب یہ ہماری اطلاعات کے مطابق پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے اس کا نوٹس لیا, اس ساری صورتحال کا جو کنفیوژن پیدا ہوئی, تو میرا کہنا یہ ہے کہ یہ کنفیوژن پیدا ہی نہ ہوتی جب آپ کے جو اطلاعات سے وابستہ لوگ ہیں یہ ہمیں اس کی تردید اسی رات کر دیتے اور ہمیں یہ ساری باتیں سمجھا دیتے جو اب آپ کو کرنا پڑی ہیں. تو میرا خیال میں ان کو, اور یہ میسیجز دیکھ رہے تھے آپ کے جو منسٹرز ہیں یا جو آپ کے اطلاعات سے وابستہ لوگ ہیں, یہ ہمارے میسیجز ریڈ کر رہے تھے لیکن جواب نہیں دے رہے تھے. تو میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کو پابند کریں کہ یہ اطلاعات کا اپنا جو اسٹرانگ پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے رہا کہ صحافیوں سے رابطے کا, اس کا فقدان کیوں ہے, مطلب اس کو آپ بہتر کریں. میں نے کہا نا ایکنالج کیا, اب یہ کلیریفائی ہو گئی چیز, اسی لیے میں نے خود مناسب سمجھا کہ سب کے سامنے آ کے بات کروں. آگے جا کے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ فقدان نہ ہو. ایک منٹ ایک کر تھوڑا ڈائریکٹ کامران بھائی کی بات کو کنٹینیو کروں گا کہ واقعی یہ رابطے کا فقدان اپنی جگہ پر تھا, لیکن اس کے علاوہ ایک چیز اور دیکھی گئی ہے کہ خاص طور پہ کراچی کی خراب پکچر دکھانے میں سب سے زیادہ آپ کی مخالفت ایم کیو ایم کی طرف سے رہی ہے. اور ایم کیو ایم کا بھی ماضی جو بھی تھا اس پہ ہم بات نہیں کریں گے, لیکن یہ اس وقت بھی جو ان کی قیادت ہے وہ وہی قیادت ہے جو ماضی میں الطاف حسین کے ساتھ تھی. جب سندھ اسمبلی قرارداد پاس کر چکی ہے, جب یہ صوبے کی آئینی اور جو انتظامی حدود ہیں اس کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے, اس کے باوجود کل بھی ان کی طرف سے یہ ٹرانسفارمیشن کمیٹی جو اس وقت جس کی آپ تردید کر چکے ہیں, اور اس کی آڑ میں یہ مطالبہ کیا گیا ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی طرف سے کہ اس وقت اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کہ کراچی کو الگ صوبہ بنایا جائے.
پھر بھی آپ لوگ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, آپ لوگ ان کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں, جبکہ اس وقت کراچی کی نمائندگی ان کے پاس نہیں ہے, پی ٹی آئی کے پاس ہے, زیادہ تر سیٹیں ان کے پاس ہیں. میئر بھی ان کا اپنی مدت پوری کر چکا ہے, ان کی کارکردگی پر ہم کیا بات کریں, لیکن آپ کیوں ان کے ساتھ بار بار بیٹھتے ہیں, آپ کیوں ان کے ساتھ بات کرتے ہیں؟ دیکھیں سیاست میں کسی کے ساتھ دروازے بند نہیں ہوتے ہیں. ویسے تو دو دشمن ملک بھی آپس میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں. متحدہ قومی موومنٹ کے اپنے ووٹ بینک ہے, میں کسی کے اس میں نہیں ہے, پی ٹی آئی کا اپنا ووٹ بینک ہے. ہم حکومت سے بات کر رہے ہیں, جو ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں ان پہ حکومت سے بات کر رہے ہیں. سیاسی جماعتوں سے تو ہم جو پارلیمنٹ میں نہیں بھی ہیں, اسمبلی میں نہیں بھی ہیں, ان سے بھی ہمارے بات چیت چلتی رہتی ہے. جو کمیٹی کی آپ نے بات کی نا, انہوں نے کہا, میں پھر سے آپ سے کہتا ہوں کہ کمیٹی کی بات ہوئی, گورنمنٹ لیول پہ کمیٹی شاید بنے, لیکن اس کمیٹی کو میں کلیئرلی بتا دوں کہ کوئی ایڈمنسٹریٹو, فائنینشیل یا کہ اپروول اتھارٹی, وہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے. ایک فیسیلیٹیشن باڈی بن سکتی ہے, اور یہ فیسیلیٹیشن باڈی کوئی نئی بات نہیں, فیڈرل گورنمنٹ اور صوبے کے درمیان, وہ بھی فائنل ہم اس پہ, جیسے میں نے کہا نا کہ بات ہو رہی ہے, وہ ہو سکتی ہے. اس میں اگر فیڈرل گورنمنٹ کی مرضی ہے جس کو بھی ممبر بنائے, ہماری مرضی ہم جس کو ممبر بنائیں, لیکن گورنمنٹ کے لوگ ہوں گے ممبر, یہ بات ہے. سی ایم صاحب, آپ نے ابھی تقریباً 50 سلائڈیں دکھائیں. سوال اس میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل سے متعلق صرف ایک سلائڈ آئی, چلڈرن ہاسپٹل. تو جب اس قسم کے ترقیاتی کام ڈسٹرکٹ سینٹرل میں نہیں شروع ہوں گے تو یقیناً وہاں کی عوام کو مایوسی ہوگی. پورے کراچی میں آپ کام کر رہے ہیں, لیکن ڈسٹرکٹ سینٹرل کی صرف ایک سلائڈ سے چلڈرن ہاسپٹل. ایسا میں آپ کی بات سے متفق ہوں, اور گوئنگ فارورڈ ہم نے اسپیشل کنسیڈریشن ڈسٹرکٹ سینٹرل کے لیے سوچی ہوئی ہے, اور آپ کو انشاءاللہ وہ نظر آئے گی. میں آپ کو سینٹرل کی بات کریں, یعنی سب کو مائک ہاتھ آگے نا, کیڑو ہاں یہ نہ کر, مجھے آئی کو نہیں تھی. جڏهं ایم کیو ایم کافی سال پرانا, جڏهं ایم کیو ایم تव्हांजी इतादी हूंदी सिंध हाउस में, हिते सी एम हाउस में इजलास ईंदा, ॿाहिरि निकिरी सभु फीडिंग ॾींदा, ऐं उहा सॼी मीडिया ते हलंदी हुई. असां बि पाड़ीअ वज़ीरनि खे जेके उन मीटिंग में उथंदा हुआ, फ़ोनूं करे करे थकी पवंदा हुआसीं. हाणे बि असांखे उहा सेम शिकायत एतिरा साल गुज़रण बावजूदि. कल्ह बि सॼो ॾींहुं सॼो ॾींहुं इशू थियो. हिकिड़ी सिंपल अगरि तव्हांजी ब्रीफिंग गवर्नर हाउस जे ॿाहिरां किथे थी वञे हा, तव्हांजा वज़ीर प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदा त अॼु हीअ सिचुएशन न हुजे हा. अॼु तव्हां हीअ सॼी ब्रीफिंग ॾिनी कराची जे बारे में, तव्हां सूबे जा चीफ मिनिस्टर आहियो, असांखे ख़ुशी थिया त तव्हां लालकाणे जी पोज़ीशन लिखारियो आहे, हुकूमत क़बूल कयो था. उन में तव्हांखे बाक़ी सॼी सिंध जेका टूल प्लाज़ा खां विसरी थी वञे, उन जा इशूज़ तव्हां नथा. न हाणे इहो तमामु नाजाइज़ी आहे तव्हांजो सुवाल. मुंहिंजो ख़्यालु आहे त सॼी सिंध मुंहिंजी आहे, सॼी सिंध हुकूमत जी आहे. हीअ अॼु मौक़ो इन जो इन करे ॻाल्हायूं, न त मूं सॼी सिंध ते बि प्रेज़ेंटेशन्स कयूं आहिनि ऐं ॿुधायो आहे. तो इहो ॻाल्हि ग़लति आहे. बाक़ी तव्हांजी ॻाल्हि त उहो मूं ॻाल्हि कई त इहो फुक़दान इंशाअल्लाह ताला ख़तमु कंदासीं. इसके बाद कर लेना यार. पर ऑन बोर्ड थी, और फिर सीईसी के इजलास के रोज जब आपने कराची के हवाले से ब्रीफिंग दी तो उस वक्त पार्टी क़यादत का मौक़िफ़ क्या था? जब उसके बाद आप इजलास में गए, ये मामला हुआ क्या, और इस्लामाबाद के इजलास में कौन कौन लोग शरीक थे? मेरे भाई मैं इस्लामाबाद पिछले महीने में कोई 4-5 बार गया हूँ. मैं CCI की मीटिंग में गया हूँ, फेडरल गवर्नमेंट से मिलता रहता हूँ, तो ये मुलाकातें होती रहती हैं. ठीक है जी. और ये रिसेंटली शुरू हुई हैं, बीच में बंद हो गई थी. ये खुशाइन बात है कि मुलाकातें हो रही हैं, और मुलाकातों में फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदे थे, और जैसे आपको पता है मेयर साहब, इसलिए कि वो भी एक पार्ट हैं, वो थे, जनरल अफजल थे. ये क्लियर कर चुके हैं हम बात. माइक ऑन कर लें. माइक अगर बंद करेंगे तो ऑन होगी. हाँ ये बता दीजिएगा, इस वक्त अब मेयर का ओहदा खाली होने वाला है, एडमिनिस्ट्रेटर का झगड़ा है, और आपने भी लोगों को कहा कि एडमिनिस्ट्रेटर आपका डोमेन है, तो ये बात बाहर आई है कि उन्होंने लोगों ने कहा है कि
ایڈمنسٹریٹر شہر کے لیے کوئی متفقہ لانا چاہیے جس شہر کا ہو. اس سارے صورتحال میں آپ نے کیا سوچا ہے؟ اصل جھگڑا اس وقت جو یہ وہ شروع ہوئی ہے پیپلز پارٹی کے حوالے سے، تو کون ایڈمنسٹریٹر لا رہا ہے، اور جو آپ نے خفیہ ملاقاتیں کی اس میں کیا باتیں ہوئیں یہ ذرا بتائیں. آپ ساری باتیں بتا رہے ہیں مگر خفیہ باتیں کیا ہیں وہ بھی بتائیں عوام. میں نے تو ساری باتیں کھول کے بتائی ہیں، خفیہ کوئی بھی نہیں رکھی ہے. دیکھیں میری بات سنیں، ایڈمنسٹریٹر ڈومین صوبائی حکومت کا ہے لگانے کا، اور یہی ڈومین صوبہ پنجاب نے بھی استعمال کیا ہے، صوبہ خیبر پختونخوا نے بھی استعمال کیا ہے، اور صوبہ بلوچستان نے بھی استعمال کیا ہے. تو صوبہ سندھ بھی اسی ملک کا حصہ، ہمارا اپنا قانون ہے اس کے تحت جس کا ڈومین ہے. صلاح مشورہ تو آپ سے بھی ہو سکتا ہے، آپ بھی ایک کوئی مجھے بتا سکتے ہیں، کوئی بھی کہہ سکتا ہے ڈومین ہمارا ہے. اور میں یہ بتاتا ہوں کہ ایک کچھ ناموں پہ غور آپس میں ہمارے ہو رہا ہے. کوئی آپ تجویز کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ بھی تجویز کر دیں، ہم اس کو کنسیڈر کر لیں گے. تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ہاں ملاقات میں نہیں یہ ایک سیکنڈ نہیں جواب میں دے یہ جواب یہ مائک بند کر دیں ایک سیکنڈ میں جواب دے دوں. میٹنگ کے بارے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک جو ہمارے فیسیلیٹیشن کرنا فیڈرل گورنمنٹ کی اور صوبائی حکومت کی کچھ ایشوز پہ ان پہ بات ہوئی، اور میں نے آپ کو کلیئرلی بتایا کہ جب این ڈی ایم اے کو کہا سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، سپریم کورٹ کوئی این ڈی ایم اے تو اینٹی نہیں، اینٹی از دا فیڈرل گورنمنٹ. ہم اگر این ڈی ایم اے سے بات کریں گے تو فیڈرل گورنمنٹ کے تھرو کریں گے، یہ سمپل سی بات ہے. تو یہ چیزیں ڈسکس ہوئی اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوا. شاہ صاحب آپ کی پوری گفتگو سے میں نے محسوس کیا ہے کہ آپ پر کوئی نہ کوئی دباؤ ہے. میرا پہلا سوال ہے کہ وہ کون سی قوتیں ہیں جو آپ پر دباؤ ڈال رہی ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے جو اجلاس ہوئے ہیں یا میٹنگز ہوئی ہیں، آپ کے جو دوست ہیں وہ کس طرح کے کراچی میں تبدیلی چاہتے ہیں، آئین کا آرٹیکل 149 یا 249 یا کوئی اور طریقہ؟ اچھا بات پہلے تو میں آپ کو بتا دوں، میرے اوپر دباؤ کسی کا نہیں ہے. میرے اوپر اس سندھ کی عوام کا جو مینڈیٹ ہے، میرا پاور وہ ہے، میری جماعت کا کانفیڈنس میرے اوپر وہ میرا پاور ہے. دباؤ کوئی نہیں ہے. یہ چلیں کیٹیگوریکلی کہہ دیتا ہوں تاکہ سب سن لیں، میرے ساتھ کسی میٹنگ میں نہ 149 کا ذکر ہوا ہے، نہ 234 کا ہوا ہے، نہ 235 کا ہوا ہے. بہت کلیئرلی بتا رہا ہوں آپ کو، کسی میٹنگ میں چاہے وہ وزیر اعظم سے بھی میری کئی ملاقاتیں ہوئی ہیں جن میں کراچی یا صوبہ سندھ کے ایشوز کے بارے میں بات ہوئی ہے، کبھی بھی یہ بات نہیں ہوئی ہے. اور میرا نہیں خیال ہے کہ مراد علی شاہ کے ساتھ، آپ لوگ کے ساتھ تو میں کر سکتا ہوں، حجت بھی کر سکتا ہوں، لیکن مراد علی شاہ کے ساتھ کوئی حجت کر سکتا ہے کہ وہ آئین کے خلاف کوئی بات کرے، اس کو ویسے ہی جواب ملے گا چاہے وہ کوئی بھی ہو. اور میں پھر آپ کو بتاتا ہوں، آپ مجھے تقریباً 18 سال سے اب جانتے ہیں، دباؤ لینے والا شخص میں ہوں نہیں. اور آپ نے جو کہا نا دباؤ نہیں، میری اسٹرینتھ ہے، میری طاقت ہے. میری طاقت ہے اس صوبے کے لوگ جنہوں نے مجھے الیکٹ کیا ہے، میری طاقت ہے میری جماعت کا بھروسہ میرے اوپر. اور جو سپریم کورٹ میں انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ وفاقی حکومت کے پاس بہت سارے آپشن ہیں، تو اس سلسلے میں کوئی بات ہوئی ہے آپ کی وفاقی گورنمنٹ کے ساتھ، اٹارنی جنرل کے ساتھ؟ دوسرا میرا کوسچن یہ ہے کہ یہ بار بار جو کہتے ہیں کہ سندھ کو صوبہ بنایا جائے، کراچی اور سندھ، جبکہ سندھ اسمبلی میں ریزولوشن بھی پاس ہو چکا ہے، کیا آپ کے پاس آئین میں قانون میں نہیں ہے کہ اس قسم کے لوگوں کے خلاف کوئی ایکشن لیا جائے؟ دیکھیے اٹارنی جنرل صاحب کے ساتھ میری بات ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ بات کسی اور مسئلے پہ تھی، اس مسئلے پہ نہیں تھی. اور اٹارنی جنرل صاحب ایک آدھ میٹنگز میں بھی میرے سے ملتے رہے ہیں. یہ ابھی ریسنٹلی اسلام آباد میں گیا ہوں تو میٹنگز میں رہے ہیں. جو انہوں نے بات کی تھی، جو بات ہوئی تھی کورٹ کے اندر، انہوں نے مجھے کچھ اس کے بارے میں بتایا. لیکن میں چاہوں گا کہ جب بھی ہو وہ خود ان کی طرف سے کوئی بات ہے، میں ان کی طرف
ان کے بہاف پہ نہ بولوں. میں صرف مختصر سوال پوچھوں گا کیونکہ بلدیاتی اداروں کی مدت پوری ہونے والی ہے. ایک خیال یہ ہے کہ بلدیاتی انتخابات کرونا وائرس یا مختلف سبب کی وجہ سے لیٹ ہوں گے. ایک خیال یہ ہے کہ 2 سال تک نہیں ہوں گے. اور ایک خیال یہ ہے کیونکہ کل چیئرمین صاحب نے جو تقریر کی کہ مدت پوری ہونے کے بعد انتخابات ہو جائیں گے. تو آپ چیف ایگزیکٹو ہیں صوبے کے, آئین تو یہی کہتا ہے کہ جب مدت پوری ہو جائے تو اس مدت میں آپ انتخابات کرا دیں. تو ذرا جو کنفیوژن ہے اس کو آپ دور میں دور کر لیتا ہوں. دیکھیں موجود تھے, اس میں بلدیاتی قانون کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے, اس کے نقائص پر بات ہوئی ہے. تو کیا اس سلسلے میں تصدیق کیے گا اس کی بات ہوئی ہے, اور کیا نقائص ہیں جن کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے؟ میں کلیئر کر دیتا ہوں. دیکھیں جیسے بتایا سوال ہوا, ہم چاہتے ہیں جلد سے جلد انتخابات ہو جائیں بلدیاتی, ہماری ذہن میں یہ اس کے کچھ پری ریکوزٹس ہیں. اچھا یہ جواب دینے سے پہلے بڑی باتیں ہوئی ہیں یار. آپ لوگوں کو یاد ہے 22 اگست 2016 کو کچھ ہوا تھا کراچی میں, اور میئر کے الیکشن کون سی تاریخ کو ہوئے تھے؟ 25 اگست. 25 اگست 3 دن بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبہ سندھ کی حکومت نے اتنا بڑا بحران ہونے کے باوجود الیکشنز کرائے. پتہ تھا ہمیں کہ ہمارا میئر نہیں آنا ہے, لیکن ہم الیکشن سے عوامی نمائندوں کو اپنی رول پلے کرنے سے بھاگتے نہیں ہیں. اور ہم انشاءاللہ تعالی 28 اگست کو اپنے 4 سال مکمل کرے گی. کسی اور صوبے میں یہ نہیں ہوا. یار کچھ تو احساس کرو, اور آپ دوسروں کی باتوں میں آ رہے ہو. ہم جتنا جلدی ہو الیکشن کرانا چاہتے ہیں. 2-3 چیزیں ہیں. ڈیلیمیٹیشن دوبارہ ہونی ہے. ڈیلیمیٹیشن ہونے کے لیے سینسس کو اپروو ہونا ہے CCI سے, جو کہ ابھی نہیں ہوا. یہ 2 چیزیں. آپ نے لا کی بات کی, لا ایوالونگ پروسیس, اور اس میں بات ہوئی ہے کہ قانون میں, اور ہم خود احساس رکھتے ہیں کہ قانون کو اور بہتر ہونا ہے کن جگہوں پہ, اور اس پہ ہم آلریڈی کام کر رہے ہیں. یہ مطلب یہ نہیں کہ یہ پرسوں جو میٹنگ ہوئی ہے اس کی وجہ سے کوئی کام شروع ہوا ہے. ہم آلریڈی کام کر رہے ہیں, اور قانون جو بھی بنے گا وہ صوبائی اسمبلی میں آئے گا. ایسے تھوڑی میں گھر بیٹھ کے قانون بنا لوں گا اور وہ پاس ہو جائے گا. وہ صوبائی اسمبلی میں آئے گا. اور اس میٹنگ کے دوران بھی جو شارٹ کمنگز ہیں, میں مانتا ہوں ہر چیز میں بہتری کی گنجائش ہوتی ہے, امپرومنٹ کی گنجائش ہوتی ہے. تو جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 ہے اس کی ترامیم پہ ہم آلریڈی کام کر رہے ہیں. اور اس میٹنگ کے دوران بھی یہ بات ہوئی تھی, اور ہم نے بتایا تھا کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں, اور اس میں بھی تجاویز کسی بھی طرف سے آئیں گی تو ہم ویلکم کریں گے. یار 2-3 سوال کر لیں. ہاں عوام کا مینڈیٹ ہے, لیکن 12 سالہ جو دور رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا, اس میں ہمیشہ ہم سنتے ہیں کہ کبھی سندھ میں گورنر رول نافذ کیا جا رہا ہے, کبھی سنتے ہیں کہ کراچی کو سندھ سے الگ کیا جا رہا ہے. آج آپ کی سندھ کی الیکٹڈ گورنمنٹ کی یہ پوزیشن ہے کہ آپ وضاحت دے رہے ہیں کہ کراچی ہم سے چھینا نہیں جا رہا, اس لیے کہ سارے سندھ سے رد عمل آ رہا ہے. جن لوگوں نے ووٹ دے کر آپ کو الیکٹ کیا ہے وہ یہ اس پہ شبہ ظاہر کر رہے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کراچی یا سندھ بمبئی بیکری کا کیک ہے, کیا ہے؟ کیوں اس طرح کے ماحول, اس طرح کے افواہ ہر دفعہ گردش کرتے؟ ہم کیوں نہیں سنتے کہ پنجاب میں گورنر راج نافذ کیا جا رہا ہے, لاہور کو کسی اور کے حوالے کیا جا رہا ہے, پشاور کو کسی اور کے حوالے کیا جا رہا ہے, یا کوئٹہ کو؟ میں نے تو شروع اسی بات سے کیا تھا. ایک سیکنڈ, میں وہ چھوڑ دو نا یار, میں جیسے آپ لوگ پکڑتے ہو نا, چھوڑ معاف کیا. ٹھیک ہے. میں نے تو شروعات ہی اس چیز سے کی تھی کہ اس ملک میں اس وقت جو شدید بحران ہے, کشمیر میں ہندوستان مظالم ڈھا رہا ہے, جو مقبوضہ کشمیر ہے, جو باقی ہمارے دوست ممالک کے ساتھ تعلقات ایک ایک کر کے خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں, چاہے وہ ہمارے پڑوسی دوست ملک ہوں یا ہماری اسلامی برادری ہو. یہ سب چھوڑ کے انہوں نے دیکھ لیا. اور اس میں نے شروع میں آپ سب سے ریکویسٹ یہی کی تھی کہ اس سازش میں کیوں شامل ہو جاتے ہیں میڈیا والے, بہت معذرت کے ساتھ.
کہ اس چیز کو بس آپ نے پروجیکٹ کرنا ہے. یہ اس لیے میں نے وضاحت آج کی بیٹھے ہوئی کہ پچھلے 3 دن سے لگاتار میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ یہ باتیں گردش کر رہی تھیں، اور اگر میں نہیں کروں تو پھر آپ ہی کے دوستوں نے کہا جی آپ لوگ وضاحت ہی نہیں کرتے اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا. تو یو کانٹ ہیو اٹ بوتھ ویز نا، کہ وضاحت کروں تب بھی غلط، نہیں کچھ بولوں تب بھی کہہ رہے اچھا تو یہ خاموش ہے. میں بڑا وصفرسلی ہر دفعہ کہا ہے کہ جب بھی یہ چھوٹی سی بات بھی آئی ہے کہ یہ، اور آج تو میں نے کافی سخت لفظ استعمال کیے، کہ میں بھول جاتا ہوں اردو، کہ جس کے دماغ میں فطور ہے، خناس ہے، وہ نکال دے. اور وہ میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں یار آپ لوگ بھی نکال دیں. شاہ صاحب میرا سوال یہ ہے، جیسے آپ کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہیں، محمد نواز دائری فرام پبلک نیوز. شاہ صاحب کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہیں، ایگزیکٹیوز رولز کی بات کر رہے ہیں آپ. کچھ دن قبل ہم نے سنا کہ سندھ میں ایگزیکٹیوز فیل ہو گئے ہیں ایگزیکیوشن میں، تو کیا واقعی ایگزیکٹیوز ایگزیکیوشن میں فیل ہو گئے ہیں یا انٹرپریٹرز کا کوئی ایشو ہے؟ نہیں، آپ جس جگہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ کامنٹس آئے، میں بہت ہی احترام ہے، لیکن جب اس سے ایک ہفتہ پہلے کہا گیا تھا کہ این ڈی اے میں فیل ہو گئی ہے اور کافی کچھ کہا گیا تھا اس کے بارے میں. پھر ایک ہفتے بعد کہا گیا کہ سندھ میں کام این ڈی اے میں کو دے دیے ہے. تو وہ زیادہ میں کہوں گا سندھ میں اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کسی کو جواب دہ ہے تو سندھ کے لوگوں کو ہے. حکومت اسمبلی کو جواب دہ ہے، اسمبلی لوگوں کے الیکٹڈ ریپرزینٹیو سے ہے، اور کسی کو جواب دہ نہیں ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے الیکشن میں ہم پھر اپنی لوگوں کے پاس ہی جائیں گے. اور 2008 سے، بلکہ میں تو کہا نا جب سے 1970 سے جب سے الیکشن ہوئے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سندھ کی سب سے بڑی جماعت بن کے ابھری ہے. اور 2018 میں پہلے سے سب سے زیادہ ووٹ لیے اور پہلے سے زیادہ سیٹیں لی ہیں. تو کسی اور کی تو مجھے نہیں چاہیے سرٹیفکیٹ، مجھے اپنے لوگوں کا سرٹیفکیٹ چاہیے. اب مجھے لوگوں کی تکلیف کا اندازہ ہے، مجھے پتہ ہے پرابلمز ہیں، ہم ان کو کسی اور سے بہت زیادہ بہتر ڈیل کر رہے ہیں، اور اسی لوگ بار بار پیپلز پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں. کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، تو وفاق سے میٹنگ کے بعد ایسی کیا نوبت پیش آئی ہے کہ آپ کو کراچی میں جتنے بھی آپ نے ترقیاتی کام کیے کراچی کے، وہ آج آپ کو باقاعدہ طور پہ دکھانے پڑے، بتانے پڑ رہے ہیں؟ تو دال میں کچھ کالا ہے یا پوری کی پوری دال کالی ہے؟ وہ میرے بھائی آپ لوگ کو یاد نہیں رہتا نا، آپ کو یاد دہانی کے لیے یہ چیزیں بتاتے ہیں. لوگوں نے تو کبھی نہیں اعتراض کیا، یہ آپ کی بینیفٹ کے لیے تھا، اور آپ کے تحت جو لوگ یہ باتیں کرتے نا ان کو حقیقت دکھانے کے لیے بات تھی. باقی اگر آپ لوگ خود ہی یہ میرا کام کرتے رہیں تو مجھے ضرورت نہ پڑے یہ کرنے کی. آپ لوگ لیکن انفارچونیٹلی پھر جیسے میں نے کہا نا، یہ تھوڑا سا ذکر باقی چیزوں کا بھی کر دو نا، جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں پتہ نہیں کیوں. خاص طور پر جو ہمارے معروف اینکر ہیں ان کی طرف سے یہ خبر جو آؤٹ ہوا تھا. معروف کون سا معروف اینکر؟ کامران خان کی طرف سے. کون ہے؟ بہرحال جو بھی ہے خبر تو انہوں نے. معروف کامران خان کو میں نہیں جانتا کوئی. سر وہی ہے. اچھا کنفیوژن صرف یہ ہے میں نے نہیں ملاقات کہ یہ تاثر ہے، اب تک یہ تاثر قائم ہے کہ کچھ غیر جمہوری قوتوں کی ہدایت پر جمہوری قوتیں بیٹھی ہیں، اور انہوں نے جو ہے نا وہ آپس میں الگ اختلافات کو بھلا کر اور کراچی کی تعمیر و ترقی کا منصوبہ بنایا ہے. تو کیا یہ غیر جمہوری قوتوں کی ہدایت پر آپ لوگ بیٹھے ہوئے؟ انیشیٹو کس نے لیا؟ میں اس کی تردید ابھی بتایا سپریم کورٹ نے انڈیا میں، یار اتنی چیزیں بتائی بھول جاتے ہو. چلے آپ کے سوال کو اسپیسیفک جواب، سختی سے تردید کرتا ہوں، اور اگر کسی ادارے کو یا کسی شخص کو ملائن کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو وہ ادارہ اور شخص خود ہی سمجھ لے گا. آپ سمجھے میری بات؟ میں سختی سے تردید کرتا ہوں. میں نے آپ کو بتایا کہ این ڈی ایم اے نے جب سپریم کورٹ نے این ڈی ایم اے سے کہا این ڈی ایم اے خود سے کام نہیں کر سکتی، فیڈرل گورنمنٹ کی ہدایت پہ کر سکتی ہے. تو ذکر تو جیسے سپریم کورٹ نے اور بہت سے ہدایات دی ہیں، لیکن ان کو قانونی شکل بھی تو دینی ہے نا.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा फलाने से काम करा लो कोई चीज़, तो वो भी तो एक प्रोसेस के थ्रू होगी ना। तो उस प्रोसेस के लिए हमें फेडरल गवर्नमेंट से बात करनी थी, मैंने भी बात की थी और उधर से भी मस्बत जवाब। और ये अभी नहीं, मैंने बताया ये पिछले 1 महीने से बातचीत डिफरेंट लेवल्स पे हो रही है। CCI की मीटिंग हुई थी, वज़ीर आज़म से मेरी मुलाकात हुई, तब भी बात हुई। उसके बाद मैंने 2 और ट्रिप्स इस्लामाबाद के लगाए जब मैं वफाकी वज़रा से मिला हूँ, और फिर ये आखिरी मीटिंग इधर हुई है। सिंपल सी बात है, इससे बढ़ के कुछ नहीं है।